सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीनी बाइबल होशाना टीवी के संग, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन ख़वातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार। सो अजीज़ों, आज जिस किरदार को बाइबल मुकद्दस में से हमने आपके लिए चुना है, वो किरदार है एक खूबसूरत बीवी का किरदार, और वो किरदार है राखिल का किरदार। सो आइए अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो मैम। थैंक यू। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी पिता, तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बड़े फजल, रहम और तरस के लिए। खुदावंद, मैं इस बात की भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं इस टीवी होशाना के साथ मिलकर तेरे लोगों के साथ आकर मैंने खुशी भी की और मुझे ये मौका मिला कि मैं इनके साथ मिलकर बैठूं और दुआ कर सकूं। मैं इनके लिए बरकत की दुआ करती हूँ और तरक्की की दुआ करती हूँ। आज जो भी तेरा मैसेज कलाम पेश किया जाए वो तेरी मर्ज़ी से हो और सुनने वाले बरकत पा सके। और खुदावंद, हम जो बोलने वाले हैं, खुदावंद तू हमारा मुंह बंद, अल्फाज बंद, ताकि हम बड़ी तरतीब के साथ बाबरकत तरीके से खुदावंद इस्तेमाल हो सके। कुदूस और मीठे प्यारे नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। सो नाज़रीन, आज जिस किरदार को बाइबल मुकद्दस में से हमने आपके लिए चुना है, राखिल का किरदार, तो आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस राखिल के किरदार में हमें क्या बताती है। पैदाइश की किताब उसके 29 बाब की 1 से 14 आयत। और याकूब आगे चलकर मशरिकी लोगों के मुल्क में पहुंचा, और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है, और कुएं के नज़दीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे उसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे, और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था। और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे, तब वो इस पत्थर को कुएं के मुंह से ढलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उस जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख, उसकी बेटी राखिल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं। तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा न हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह से ढलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राखिल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखिल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा, तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाकर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखिल को चूमा और चिल्ला चिल्लाकर रोया। और याकूब ने राखिल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूं। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उससे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो, आमीन। सो अजीज़ों, हमने इन आयात में सीखा कि राखिल कौन थी। राखिल याकूब के मामू की बेटी थी। तो आइए अपनी मेहमान से राखिल के किरदार के बारे में मज़ीद सीखते हैं। सो मैम, हमें बताएं राखिल के किरदार के बारे में। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र हो कि मैं आज यहाँ पर आ सकी और राखिल की ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ बयान करूँगी। अभी आपने खुदावंद के कलाम में से जो तलावत की गई है उसके बारे में सीखा और सुना कि राखिल कौन थी और याकूब कौन था, लाबन कौन था और ये रिबका का भाई था।
ہم جانتے ہیں کہ یہ رشتہ ایک بہت بڑا گہرا تھا، اور پیچھے جو یعقوب تھا اس کی ماں اور باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماموں کے پاس حران میں چلا جائے تاکہ ادھر محفوظ بھی ہو سکے، کیونکہ وہ گھر سے کچھ اسی طرح سے نکلا تھا کہ اس کو خطرات بھی تھے، اور پھر یہ خدا کی بھی مرضی تھی اور ماں باپ کی بھی مرضی تھی۔ ماموں نے لابن جو تھا وہ بہت زیادہ اس نے قبول کیا، اس کو پسند کیا، خوش ہوا، کیونکہ وہ محسوس کرتا کہ یہ میری ہڈی میں سے ہڈی ہے۔ یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رشتہ کتنا اہم تھا اور کتنا ہی اس کے لیے عزیز تھا، اور وہ اس رشتے کو پا کر اس کے دل میں بہت زیادہ یعقوب کے لیے محبت اتر آئی، اور پھر اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور پھر اس کے دل میں ایک خواہش بھی پیدا ہوئی کہ میں یہاں اس کو رکھوں گا اور میرے ساتھ یہ کام کرے گا اور مزدوری کرے گا اور رہے گا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب تھا اس کے دل میں ایک بات اتر آئی، اس نے دیکھا کہ لابن کی بیٹی راحل بہت خوبصورت ہے، اور اتنی پیاری اس کو لگنے لگی کہ اس نے سوچا کہ میں ضرور اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ تو اس نے اپنے ماموں سے کہہ بھی دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ وہ حسین اور خوبصورت تھی، اور پھر اس کے ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے اس کے عوض میں میرے ساتھ 7 برس تک بالکل مزدوری کرنی ہوگی، کام کرنا، محنت کرنا اور انتظار کرنا ہے۔ میم ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے اپنے ماموں کو تو بتا دیا تھا کہ وہ راحل سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ شادی راحل سے ہوئی نہیں، تو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایک دستور تھا کہ جو بڑی بیٹی تھی وہ بیانا چاہتے تھے پہلے، پھر بعد میں دوسری بیٹی کی باری آنی تھی۔ راحل چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی۔ لابن کے دل میں یہ بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی بیٹی لیا کی پہلے شادی کروں گا، لیکن جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو لابن کو یعقوب کو بتایا نہیں گیا، بلکہ جب اس کی شادی، یہاں لکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ بلائے، ضیافت کی اور اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی اور اس کو بڑی بیٹی دے دی گئی، اور لکھا ہے وہ شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو گویا وہ پوری رات جب اس کے ساتھ ٹھہرا، رفاقت کی، تو اس کو صبح پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا، کیونکہ وہ جس کو چاہتا تھا وہ اس کو نہیں مل سکی۔ تو اس کی چہیتا اور پسندیدہ جو تھی وہ راحل تھی، جس کی وجہ سے اس کو نہ مل سکی، اور صبح ہی ہوتے ہی اس نے پھر لابن کو کہا کہ میرے ساتھ آپ نے دھوکا کیوں کیا ہے، کیوں ایسا کیا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جب ایسا کیا تو اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا کہ مجھے تو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور کلام یہ بتا رہا ہے کہ یعقوب اس سے نفرت کرنے لگا، اپنے ماموں سے نہیں، لیا سے جی، کیونکہ وہ شادی بیوی تو اس کی بن چکی تھی، لیکن نفرت اس لیے کہ وہ پیار نہیں کرتا تھا، دل سے اس کو نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ راحل میری بیوی بنے۔ پھر اس کو جب اس کو یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہفتہ تو پورا کر، تو 1 ہفتے کے بعد میں دوسری اپنی بیٹی بھی راحل بھی تجھے بیاہ دوں گا۔ تو اس طرح سے خدا نے پھر اس کی مدد کی، اور پھر اس نے 1 ہفتہ اس کے لیے ایسے لگا جیسے 1 دن کا ہوتا ہے، تو اس نے یہ کام کیا اور اس کے ساتھ اس کو بیاہ دیا۔ اور گویا کلام یہ بتا رہا ہے کہ جب اس کی راحل کی شادی ہوئی تو وہ پھر حسد کرنے لگے اپنی بہن سے، کیونکہ اس کے لگاتار اس کو خدا نے بیبی دے دیا۔ جب اس کے دل میں حسد آ گیا، اور یہ جو راحل تھی وہ سوچتی تھی کہ یہ بس کیوں آ گئی ہے میرے پاس، اور میرا ہی یہ خامد ہونا چاہیے تھا، میں ہی چاہتی تھی، اور میرے ساتھ ہی مجھے ہی لائک کرتا ہے۔ تو راحل کچھ بڑی ایکٹیو سی بھی لگتی تھی، اور کچھ اس کے دل میں فخر بھی تھا، غرور بھی تھا، اور اپنی خوبصورتی پر مان بھی تھا، اور اس کو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا کہ یعقوب کو مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے چن لیا، اور اس نے میری خاطر اس نے اتنے 14 سال جو لگا دیے، اتنی محنت کی ہے، اور مجھے ہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دل میں ایک حسد سا اپنی بہن کے بارے میں آیا،
اور اس نے حسد کی وجہ سے پھر کیا کیا کہ خدا کے نے بھی اس کا رحم بند کر دیا، اور مطلب اسے اس حسد کی سزا ملی. سزا کے ساتھ. تو اس کو جب رحم بند کر دیا خدا نے، تو خدا نے لیا کو 6 بیٹے دیے. 6 بیٹے. جی. اور اس کو پھر وہ سوچتی تھی کہ اب میرے اتنے بیٹے ہو گئے ہیں تو مجھے بہت پیار کرے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کو چاہتا تھا. اور خدا کی کلام میں یہ 30 باب میں لکھا کہ راخل آخر کار پھر وہ یعقوب کے پاس آتی ہے، اور پھر روتی بھی ہے اور غصے میں بھی آتی ہے. اور جب لکھا ہے جب راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا تو وہ یعقوب سے کہنے لگی مجھے بھی اولاد دے اور میں نہیں تو مر جاؤں گی. وہ یہاں تک مطلب اپنی اس غم کی حالت میں آ گئی. ایک حسد تھا، ایسے جیسے اس کا غرور نیچے آ گیا، اس کے گھمنڈ نے اس کو نیچے کر دیا، اس کی اس اولاد کی کمی نے اس کو نیچے کر دیا. تو اس لیے وہ کہتے کہ وہ اب اس کو کہہ رہی کہ تو مجھے اولاد دے. اور لکھا کہ یعقوب قہر میں آ گیا، اور وہ اس کا قہر جو بھٹکنے لگا، اس نے کہا میں کو خدا کہ میں اولاد دوں، کیونکہ یہ اولاد دینا خدا کے ہاتھ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے. اور کیونکہ کلام میں لکھا ہے زبور 128 میں اولاد میری طرف سے میراث ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ میں اولاد خدا کی طرف سے ہے. تو میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے میں نے کوئی محروم رکھا ہوا تجھے اولاد سے. آخر کار انہی دنوں میں پتہ چل رہا ہے کہ جو لیا کا بیٹا بڑا روبن ہوتا ہے نا، جی وہ باہر کھیتوں میں کام کرتا ہے، اور جب کام کرتا ہے وہ عاجز ہوئی ہے، فروتن ہوئی ہے، اس نے عاجزی اختیار کی. جب وہ غرور جو اس میں اپنی خوبصورتی کو لے کر تھا، وہ کہیں نہ کہیں اب ختم ڈاؤن ہو گیا. اور پھر اس کو پتا چلا کہ جو روبن ہے لیا کا بیٹا بڑا، وہ کھیتوں میں سے کوئی چیز لے کر آیا، مردان گیا وہ لے کر آیا. یہ ایک پھل ہے، اور یہ عام پھل نہیں ہوتا تھا. اس پھل کو کوئی کھاتا تھا تو ایک محبت کا پھل تھا، کشش ہوتی تھی اس کے اندر. اور اس کی تشریح جو میں نے ابھی پڑھی ہے ایک بک میں، کہ اس میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ خاص ہے. اور روبن کو پتا تھا کہ میری ماں سے میرا باپ پیار نہیں کرتا، اور وہ اپنی ماں کے لیے کھیتوں میں سے، جب وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہا تھا تو کھیتوں میں سے لے کر آیا. اور پھر پتہ کیا چلتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ پھل یہ کھائے گی تو یہ نہ ہو کہ میرا خاوند اب اس کا بن جائے، تو اس نے کیا کیا، جلدی سے لیا کے پاس چلی جاتی ہے اور لیا سے کہتی ہے کہ تو اپنے بیٹے کو کہہ کہ یہ وہ پھل جو ہے یہ مجھے دیا جائے اور میں اس کو کھاؤں گا. اور لیکن وہ کہتی نہیں میں تو نہیں دوں گی، لیکن وہ کہتی آج کی رات میں اپنا خاوند تجھے دیتی ہوں اور یہ پھل دے دے. کیا اس کے اندر کیا تھا؟ حسد تھی، اس کا لالچ تھا کہ میرا یہ پھل کھائے گی تو یہ کہیں یہ بھی نہ مجھے پیار یعنی کہ میرے خاوند کو پیار کرنا نہ شروع کر. وہ تو مجھے پیار کرتا ہے، وہ تو بس اس کے پاس جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، پیار مجھے کرتا ہے، چاہتا تو مجھے ہی ہے، چہیتی بیوی تو میں ہی ہوں اس کی. تو اس لیے اس کو یہ تھا. اور کلام یہ بتا رہا کہ وہ اس کی جو لیا ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتی ہے، اس کو کہتی ٹھیک ہے، اور وہ بھاگتی ہوئی اس کا اپنے خاوند کے پاس جاتی، کہتی آج رات میں نے تجھے اجرت پہ لے لیا ہے، آج تو میرے پاس ہی رہے گا. مطلب اس پھل کی عوض جو ہے وہ اس نے اپنے شوہر کو رات کے لے اس کو دے دیا. تو جب اس کو مل گیا چلا گیا، اور لکھا ہے کہ اس کو پھر خدا نے اس کو چھٹا بیٹا بھی دے دیا. 2 بیٹے اس کے بعد اس کے ہوئے، اس اجرت کے پیچھے خدا نے پھر اس کے اور زیادہ دیے. پھر اس نے ہم نے دیکھا کہ لیا کہ جب چھٹا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنی جو لونڈی تھی زلفا اس کو دے دیا کہ اس سے بھی اس کے بیبی پیدا ہوں، کیونکہ راخل نے بھی اپنی لونڈی یعقوب کو دے دی کہ یہ میرے لیے بچے جو ہوں گے وہ میرے بچے ہوں گے، میں اس کی پرورش کروں گی. اور اس نے گویا اپنی جو لونڈی تھی وہ یعقوب کو دے دی. دونوں بہنوں نے اس نے دے دی تو اس کے 2 بیٹے اس میں سے ہوئے، اور اس نے بھی پھر بعد میں دے دیے 2 بیٹے، اس دونوں لونڈیوں سے 2 بیٹے ہوئے. گویا ان کے 4 بیٹے لونڈیوں میں سے
پیدا ہوئے تو دونوں ہی بہت خوش تھیں. اس کے لیا جو تھی اس کے 8 ٹوٹل بیٹے تھے اور اس کے ابھی 2 تھے. اور خدا نے پھر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے اس کے رحم کو کھولا اور اس کو بھی خدا نے اس پر بھی فضل کیا. جی عزیزوں، معلومات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.